मसीह में आप सबकी सलामती हो। चोदह नेशन की जान से याकूब शैमुअल। आज हम का मत्ती 9 का मुताला करेंगे। मत्ती 9 बाब उसकी पहली 13 आयात का मुताला करेंगे, यानी पहली आयत से लेकर 13 आयत का मुताला करेंगे। अनवान है यीशु एक मफलूज को शिफा देता है। यीशु एक मफलूज को शिफा देता है। पहले 2 आयत का मुताला करेंगे। पहली आयत का मुताला करेंगे। फिर वो कश्ती पर सवार होकर गया और अपने शहर में आया। दूसरी आयत, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। अजीजों, जब यीशु झील से कश्ती पे सवार होकर दूसरे किनारे पर, यानी उससे पहले गसनियों के इलाके में थे और वहाँ से वो नासरत की तरफ रवाना हुए, यानी अपने शहर नासरत में जहाँ वो पले बड़े जवान हुए उस शहर में वापस आए। और वो उस वक्त कुफरहनूम में थे जब ये एक आदमी को जो मफलूज था, यानी हैंडीकैप था, वो चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, और उसको यीशु के पास लाया गया। यीशु के पास इसलिए लाया गया कि पूरे गिरदोनवा में, पूरे इलाके में, पूरे मुल्कों में, आस पड़ोस के मालिक में ये चर्चा था कि यीशु अल मसीह बदरूह को निकालता है, कोड़ियों को शिफा देता है, मुर्दों को ज़िंदा करता है, और हर कोई जो उसके पास आता है उसको वो शिफा मिल जाती है। जो यीशु के पास आके पुकारता है कि मुझे शिफा मिले। और वो लोग जो उस मरीज़ को, उस मफलूज को यीशु के पास लेकर आए, उनका ईमान था कि यीशु इनको छुएंगे तो ये शिफा पाएगा और ये अच्छा भला हो जाएगा। तो अजीजों, यीशु ने इसी तरह उस मफलूज के साथ किया और कहा कि तुम्हारे ईमान ने इसको अच्छा किया। उसको हुक्म किया, कहे बेटे उठ, चल फिर, अब गुनाह ना करी, क्योंकि आज तेरे गुनाह माफ़ हो चुके हैं। अजीजों, वो गुनाहों के सबब से या अपनी ज़िंदगी में उसने बहुत कुछ ऐसा किया हुआ था जिसके सबब से वो चारपाई पर पड़ा हुआ था, हैंडीकैप था, मफलूज था, चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, हर तरफ से वो मफलूज था। उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसके ज़िदो कारब या जिस भी कौम से उसका ताल्लुक़ था, वो परेशान थे कि उसकी देखभाल कर कर के वो थक चुके थे। और यीशु को पुकारा और यीशु ने कहा, अब गुनाह ना करी। कोई ये अख्तियार यीशु अल मसीह के पास है कि गुनाह माफ़ करने का। जैसे हम अपनी ज़िंदगी में गुनाह करते हैं, बड़े से बड़ा गुनाह, छोटे से छोटा गुनाह, अगर हम यीशु को पुकारें और यीशु से कहें कि यीशु अल नासरी को बादशाह दुनिया का जो इख्तियार रखने वाला है, उससे कहें कि हमारे गुनाह माफ़ कर, तो हमारे गुनाह माफ़ होंगे और हमारे अंदर, हमारे बदनों के अंदर जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तरह तरह की चीज़ें वो जाती रहेंगी। क्योंकि बादशाह के हजूर हम झुक कर सीधा कर रहे हैं और समाजत कर रहे हैं कि हमें शिफा होनी चाहिए, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर। तो उन लोगों ने जो अपने ईमान के मुताबिक वहाँ आए थे, इसी तरह उन्होंने पाया कि वो अपने मरीज़ को अच्छा भला करके अपने घर को लौट गए। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए 2 आयात का मुताला करेंगे। यशाया 35 बाब उसकी 5 आयत का मुताला करेंगे। उस वक्त अंधों की आंखें वाक की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। ये यशाया नबी अपने वक्त जब वो
बनी इस्राएल में काम किया करता था, वो यीशु के बारे में यहाँ कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि उस वक्त ऐसे होगा कि अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे, और ये यीशु अल मसीह की तरफ ये पैगाम कलाम मुक़द्दस में महकूम है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए यशायाह 35:6 का भी मुताला कर लेते हैं। तब लंगड़े हिरन की मानद चौकड़ियाँ फेंकेंगे और गूंगे की ज़ुबान आएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दस्त में नदियाँ फूट निकलेंगी। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हमने देखा है कि जो लोग चारपाइयों पर आते थे चारपाइयों को तोड़ते थे, जो लोग बैसाखी पे आते बैसाखियों को तोड़ते थे, जो लोग किसी तरीके से आते हुए चलते थे, भागते थे और दनाते फिरते थे, वो लोग जो खुदावंद से मेहनत समाजत करते हैं, वो बुरी राहों से वो ही लोग बचेंगे जो खुदावंद से मेहनत समाजत करते हैं, खुदावंद के साए में रहते हैं, खुदावंद के हाथों में रहते हैं और अच्छे काम करते हैं। वही लोग बीमारियों से, बुरी चीज़ों से, बुरे कामों से बचेंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक और आयत का मैं मुताला करना चाहता हूँ। खरूज 15:26 का मुताला करेंगे। खरूज 15:26 कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नज़र में भला है, और उसके हुक्मों को माने और उसके आइन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर भी कोई ना भेजूँगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा शाफ़ी हूँ। शाफ़ी किसको कहा गया? शाफ़ी वो जो हर चीज़ में कादर मुतलक है, जो सब कुछ करने में कादर है, उसी को शाफ़ी कहा गया है। और यहाँ पर साफ खरूज की किताब में कहा, दिल लगाकर मेरे आइन को मानना, मेरे हुक्मों को मानना, मैं वो जो बीमारियाँ मिस्र पर डाली गई थी वो तुझ पर नहीं भेजूँगा, क्योंकि तू मेरे आइन और हुक्मों को मानता है। बहुत सारे लोग हैं अपने गुनाहों के सबब से परेशान नहीं होते और उनके बदन परेशान हो जाते हैं, उनके बदनों में बीमारियां आ जाती हैं, उनके बदन में तरह तरह की चीज़ें आ जाती हैं, फालज हो जाते हैं और दीगर बड़ी बड़ी बीमारियां बदनों में अपना रास्ता बना लेती हैं। ये जो बीमारियां आती हैं ये हमारे और आपके और दुनिया के गुनाह होते हैं जो हम अब दुनिया में रहते हुए करते हैं, और उनके ऊपर गौर ही नहीं करते कि ये हमसे गुनाह हुआ है। अगर हम इंसान होते हुए हमसे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास रास्ता क्या है? यीशु है। यीशु ही रास्ता है जिससे अख्तियार है कि वो गुनाह ज़मीन और आसमान पर वो माफ़ करते हैं। ज़मीन पर अख्तियार दिया गया कि वो गुनाहों को माफ़ करते हैं और उन्हीं से झुककर गुनाहों की तलाफ़ी करें। पूरी दुनिया में पूरे इस प्लेनेट पर कोई ऐसा नाम बावी नहीं है जो यीशु से बाव नाम हो, जिसके पास हम जा सकें और जिससे हम तसल्ली पा सकें और जिससे कुछ हासिल कर सके। यीशु नाम है। यीशु ही हमें और आपको तसल्ली बख्शता है, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी को जांचने की ज़रूरत है। छोटे से छोटा गुनाह, झूठ बोलना वो गुनाह है, लालच करना वो भी गुनाह है, बुरी बात करना वो भी गुनाह है, किसी का हिस्सा चालाकी से लेना वो भी गुनाह है, और किसी को तंग करना वो भी गुनाह है, चोरी चकारी करना गुनाह है, मिलावट करना गुनाह है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक लोग ज़िंदगी को बसर नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बुरी कमाइयों से खुदावंद को खुश करना चाहते हैं। बुरी कमाइयाँ कैसे? बहुत सारे लोग दुनिया में शराब बेचते हैं, दुनिया में बहुत ऐसे काम करते हैं, उसकी जो कमाई होती है वो चर्चेस में लेकर आते हैं, यहाँ वो बड़े बड़े दरगाहों में लेके जाते हैं ताकि हमारे लिए दुआ की जाए। और ये हमें सोचना चाहिए ये पासवानों को कि वो लोग जो दुनिया में बड़े काम करते हैं, क्या आप उनके लिए बरकत की दुआ चाहेंगे कि वो किस तरीके से पैसा हासिल करते हैं कि उनके लिए आप बरकत की दुआ चाहें?
یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان برکت لینے کے حق لینے کے حق میں نہیں ہے اور اس کا لینے کا مقصور نہیں ہے، تو بھی پاسبان اس کو برکت دیتے ہیں، اس کو پوچھتے بھی نہیں ہے کہ یہ کہاں سے پیسے آیا، کیسے دیا گیا، اس کو بڑی بڑی جتنا بڑا پیسہ دیا جائے تو اتنی بڑی اس کے لیے برکت دیتے ہیں لوگ۔ اور ان ساری چیزوں کو ہمیں آپ کو خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے تیسری اور چوتھی آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور دیکھو، بعض فقیوں نے اپنے دل میں کہا یہ کفر بکتا ہے۔ بعض فقی فریسی اسرائیلی لوگ، بڑے بڑے وہ چولے پہننے والے لوگ، بڑے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے والے لوگ، وہ یسوع کی یہ باتیں سن کر کے یہ تو کہتا ہے کہ تیرے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، کہ یہ خود کہتا ہے کہ میں تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یسوع اس دنیا میں گناہ معاف کرنے کے لیے ہی آیا تھا، لوگوں کو شفا دینے کے لیے آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ بلسمی کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے کہ آدم ہوتے ہوئے یہ دنیا کے لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے، یہ کیسا ہے ممکن ہے؟ تو ان کی سمجھ سے یہ ساری چیزیں باہر تھی۔ تو اسی طرح چوتھی آیت کا مطالعہ کہ یسوع نے اس کے خیالات کو معلوم کر کے کہا تم کیوں اپنے دل میں برے خیال لاتے ہو؟ یسوع جانتے تھے کہ وہ اپنے دلوں میں بری باتیں سوچتے ہیں، برے کام سوچتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ تم اپنے دل میں کیوں ایسے خیال لے کے آتے ہو کہ بری چیزیں سوچتے ہو میرے متعلق؟ کیونکہ مجھے اختیار ہے، میں بیٹا ہوں، میں بڑا ہوں، اور میں اختیار رکھتا ہوں کہ گناہ معاف۔ اس سے اچھا ہے کہ اس کو میں نے شفا بھی دی اور اس کے گناہ بھی معاف کیے، اس کو میں نے تاکید کی کہ اب گناہ نہ کریں۔ گناہ کے سبب سے انسان گرتا ہے اور گناہ کی سبب سے انسان کے اوپر عذاب آتے ہیں، تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ 5ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ آسان کیا ہے کہ یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر۔ یسوع نے ان کے دلوں کو جانچا اور آنسر کیا کہ آسان کیا ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا چل پھر، اٹھ چل اور اپنی چارپائی وہ بستر کو، وہ چارپائی کو، وہ بیماری کے بستر کو توڑ کر پھینک دے اپنے ان لوگوں کے سامنے اور دوڑ لگا دے۔ کیا آسان ہے؟ یہ لوگوں نے سارا کچھ دیکھا کہ یسوع نے صرف کہا تھا کہ اے بیٹے تیرے گناہ معاف ہوئے، تو اس چارپائی سے اٹھ کر وہ بھاگا اور شور کرنا شروع ہو گیا اور خوشی منانا شروع ہو گیا اور یسوع کی تعریف کرنا شروع ہو گیا۔ جب ہم بری چیزوں سے، بری باتوں سے نجات حاصل کرتے ہیں تو ہمیں خداوند کی تعریف کرنی چاہیے، اسی طرح جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے۔ تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے آیت کا مطالعہ کریں گے۔ زبور 103 اس کی 3 ورسکائی یعنی 3 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ داؤد بادشاہ بھی یہ لکھ رہا ہے اپنے زبوروں میں، 103 زبور میں، تیری بدکاری کو بخشتا ہے، تیرے گناہوں کو بخشتا ہے، تجھے شفا دیتا ہے، تیری بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ جب ہم اپنی بدکاریاں، اپنے گناہ، اپنے بری باتیں، بری چیزیں یسوع کے قدموں میں، یسوع کے حضور، یسوع کی جھولی میں یسوع سے منت سماجت کریں گے تو وہ ہمیں معاف کرے گا۔ یسوع بہت ملائم ہے۔ یسوع جب آپ بڑے عاجزی سے یسوع کے حضور دعا کریں گے تو یسوع ہمارے گناہ معاف کرے گا، بشرطے کہ جو گناہ کی آپ نے معافی مانگی پھر دوبارہ نہ کریں، پھر دوبارہ نہ گریں، تاکہ آپ کے اوپر زیادہ بڑی مصیبت آئے۔ اس سے باز رہیں، اس سے دور ہوں، تاکہ آپ کی ہماری زندگی آسان ہو۔ 7ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اس نے مفلوج سے کہا اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ 7ویں آیت، وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ عزیزو، یسوع نے حکم کیا اپنی چارپائی اٹھا۔ چارپائی پر تو وہ آیا تھا، اس کے گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی اور لوگ اس کو چارپائی اٹھا کے وہاں لے کر آئے تھے کہ یہ کسی طریقے سے یسوع سے شفا لے۔ چارپائی پہ اس کو لایا گیا اور چارپائی وہ اپنی اٹھا کے بھاگ گیا۔ ہلیلویا! یہ یسوع المسیح میں جو قدرت، پاور
اور خدائی قدوس بادشاہ کو بادشاہ اس کے یسوع نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، یسوع نے صرف اپنے منہ سے کہا تھا چل اٹھ چل پھر شفا پا اور تیرے گناہ میں نے معاف کر دیے، کہ یسوع کا اختیار تھا۔ دنیا میں صرف یسوع المسیح ہے جو گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ آخری عدالت بھی یسوع المسیح ہی لگائیں گے، اور بھیڑیں اور بکریوں ایک طرف، بھیڑیں ایک طرف ہوں گی، بکریاں ایک طرف ہوں گی، ان کی جسٹس ہوگا اور یہ یسوع المسیح ہی کریں گے اور کوئی نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ایسے ہی ہیں، کوئی اس کا وجود نہیں ہے، صرف یسوع المسیح ہی سارا کچھ کرنے میں قادر مطلق ہیں۔ 8ویں اور 9ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار دیا ہے۔ 9ویں آیت، یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نامی ایک شخص کو مسول کی چنگی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے، وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب یسوع نے یہ معجزہ دکھایا، یہ میریکل معجزہ لوگوں کے پاس، جو لوگ ہزاروں کے حساب سے یا اس گراؤنڈ میں یا اس کفر ہنوم کے شہر میں جمع تھے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کیسا اختیار ہے کہ وہ زمین پر لوگوں کو معافی، ان کے گناہوں کی معافی کرتا ہے اور کہتا ہے چل اٹھ پھر اپنی چارپائی اٹھا اور یہاں سے کوچ کر چلے جا۔ اور یہ بہت بڑی میریکل تھا جو لوگوں نے دیکھا اور لوگ تعجب کرنے لگے کہ یہ کیسا ہو رہا ہے۔ پھر جب یسوع مسیح وہاں سے نکلے، وہاں سے نکل کر چلتے چلتے آگے بڑھے تو مسول لینے والی چوکی پر، یعنی اس راستوں پر جہاں سے لوگ آتے جاتے تھے، وہاں متی بیٹھا ہوا تھا، کلک کرتا تھا لوگوں سے، وہ پیسے لیتا تھا آنے جانے کے۔ یسوع نے متی کو حکم کیا کہ میرے پیچھے چل، اور وہ اٹھ کر یسوع کے پیچھے چل پڑا۔ وہ جو کچھ وہ کر رہا تھا، جو اس ٹیبل پر، وہ اس جگہ پر جو اس کے پاس خزانہ تھا یا پیسہ تھا، وہیں چھوڑ کر یسوع کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ مجھے گورنمنٹ کیا کہے گی، اس نے نہیں دیکھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس نے نہیں دیکھا کہ کیا کر رہا ہوں، اس نے یسوع کے حکم مانگے۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ اگر تو چاہتا تو میرے پیچھے چل، کیونکہ میں تجھے بہت ساری باتیں سکھانے والا ہوں، میں تجھے شاگردی میں لینے والا ہوں۔ یسوع نے کہا چل میرے پیچھے چل، تو وہ دوڑتا ہوا یسوع کے پیچھے چل پڑا اور یسوع کے ساتھ اس نے رہنا شروع کر دیا۔ تو عزیزو، یہ یسوع المسیح کی اتنی پاور تھی، اتنی، وہ جب کسی کی طرف دیکھتے تھے تو ان کے دیکھنے سے لوگوں کے اندر سے بیماریاں چلی جاتی تھی، ان کے بولنے سے اندر سے بیماریاں چلی جاتی تھی، ان کے اگر کسی کے اوپر اپنا تھوک لگا دیتے تھے تو بھی ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اتنی پاور یہ خداوند ہی خدا کر سکتا ہے زمین پر، اور کوئی کسی کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے۔ عزیزو، یہ متی کون تھا؟ یہ ہم دیکھیں گے، مرکز 2 اس کی 14 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ جب وہ جا رہا تھا تو اس نے حلفی کے بیٹے لاوی کو مسول لینے والی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے، پس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ عزیز، متی تھا، اس کا نام متی رکھا گیا تھا، اور وہ یسوع المسیح کے پیچھے ہو لیا۔ تو اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں 10ویں اور 11ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اور جب وہ گھر کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے مسول لینے والے اور گناہ گار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے بیٹھے۔ 11ویں آیت میں، فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا تمہارا استاد مسول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا ہے۔ عزیزو، جب یسوع کھانا کھانے بیٹھے تو ظاہری بات ہے مچھیرے، مچھلیاں پکڑنے والے، مسول لینے والے اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو یسوع کے پیچھے تھے، جن کو یسوع نے چنا تھا
اگر یسوع نے ان کو چنا تھا تو ظاہری بات ہے یسوع انہی کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ اور یہ فقی فریسی اسرائیلی تہمت لگا رہے ہیں کہ یہ تو شرابیوں، کبابیوں اور مسول لینے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اس سے پہلے یہ سارے کام کرتے تھے، یسوع کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے وہ یہ سارے کام کرتے تھے۔ شرابی پیتے ہوں گے، ٹیکس کلیکٹر تھے، اور بہت ساری اور بری بدعتیں، عادتیں ہوں گی، لیکن یسوع کو جوائن کرنے کے بعد وہ ساری باتیں ان سے جاتی رہیں۔ تو یسوع نے ان کو پاک صاف کیا، یسوع نے ان کو تعلیم دینا شروع کی۔ تو یہ فقی فریسیوں، اسرائیلیوں کے لیے یہ بڑی بری بات تھی کہ یہ گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یسوع خود گناہ کو معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ یسوع نے ان کے گناہ معاف کیے تو ہی وہ ان کے ساتھ بیٹھے۔ آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اس نے یہ سن کر کہا، تندرستوں کو طبیب درکار نہیں ہے بلکہ بیماروں کو۔ یسوع آئے بیماروں کے لیے تھے، یسوع آئے گناہ گاروں کے لیے تھے، یسوع ان لوگوں کے لیے آئے تھے جن میں بدرویں تھی، پریشانی میں شامل تھے، مشکلات میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہی کے لیے آئے تھے کہ وہ یسوع آنسر کر رہے ہیں کہ اگر آپ گناہ نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ گناہ گار ہیں تو آپ کو میری ضرورت ہے، میرے پاس اختیار ہے کہ میں گناہ معاف کر سکتا ہوں، میں معاف کرتا بھی ہوں، اور جو مجھ سے میرے آگے محنت سماجت کرے گا میں اس کے گناہ معاف کروں گا۔ اور یسوع لوگوں کے گناہ اسی طرح معاف کیا کرتے تھے۔ اب بھی جب ہم یسوع کے حضور جھکیں اور بڑی سنجیدگی سے یسوع سے اپنے گناہوں کی تلافی کریں تو یسوع کو کہیں کہ ہمارے گناہ معاف کر، ہمارے بزرگوں کو گناہ معاف کر، ہماری نسل پر نہ گناہ جائیں، ہمارے گناہ معاف کر، تو یسوع کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ گناہ معاف کرتے ہیں۔ ابھی ہم اختتامی آیت کا مطالعہ کریں گے، یہ 13ویں آیت ہے۔ مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ ظاہری بات ہے یسوع المسیح اسرائیل کے اندر، نازرت کے اندر وہ پلے بڑھے، اور ان زمانوں میں اب بھی بنی اسرائیل کے لوگ سال بسال قربانی کیا کرتے تھے، بچڑوں کی، پرندوں کی، بیلوں کی، بکریوں کی، بکروں کی، اس طرح قربانی کیا کرتے تھے کہ اپنے گناہ معاف کروائیں۔ جب یسوع المسیح آئے تو انہوں نے توبہ کا پیغام شروع کیا، اور توبہ کریں، اور یہ توبہ کا پیغام ان کے لیے کافی مشکل تھا، کیونکہ وہ یہ کام کرنا ان کے لیے بہت آسان تھا کہ سال بار بکرے کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر ہاتھ رکھ اس کی قربانی دی جائے اور اس کا خون چھڑکا جائے، اس سے ان کے گناہ پاک صاف ہو جاتے تھے۔ وہ سوچتے تھے اس طرح، لیکن ایسے ہوتا نہیں تھا۔ یسوع اسی لیے آئے کہ ان کو بتائیں، ہمیں، آپ کو، دنیا کو، کہ برا ہمارے آپ کے لیے، دنیا کے لیے قربان ہوا اور ہمارے گناہ جاتے رہے۔ تو اسی طرح ہم ایک اور آیت کا مطالعہ کریں گے، رومیو 5:8 کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہاں پر رومیو کی کتاب میں بھی یہ لکھا کہ ہم گناہ گار ہی تھے تو ہماری خاطر یسوع ہوا۔ جب ہم آپ دنیا یسوع پر مان لے کر آئے، جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کہ وہ ان کے اندر سے ساری پریشانیاں جاتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح آگے بڑھتے ہوئے ایک اور آیت کا مطالعہ کریں گے، دو آیتوں کو مطالعہ کریں گے۔ ہوشیہ کی کتاب اس کا 6:6، ہوشیہ دیکھیں اپنے میسج میں کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اور خدا شناسی کو سوتنی قربانیوں سے زیادہ پسند کرتا ہے۔
اور ہوشیہ کی کتاب اس کا 4:1 کا مطالعہ کریں گے۔ آئے بنی اسرائیل، خداوند کا کلام یوں سنو، کیونکہ اس ملک میں رہنے والوں سے زیادہ خدا کا جھگڑا ہے، کیونکہ یہ ملک راستی اور شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے۔ یسوع المسیح اسی لیے آئے کہ بنی اسرائیل کے لوگ خداوند سے خالی تھے، نام تو خداوند کا لیتے تھے، کام تو بڑے بڑے ایسے کرتے تھے کہ جو خداوند کے لیے کیے جائیں، اپنے آپ کو پاک صاف کیا جائے، اپنے آپ کو رسم و رواج میں رکھا جائے، لیکن وہ خدا سے دور تھے، کوئی رفاقت نہیں تھی ان کی خداوند کے ساتھ۔ یسوع المسیح اسی لیے آئے آپ کی ہماری دنیا کی رفاقت خداوند کے ساتھ ہو۔ تو عزیزو، جیسا کہ ابھی ایام چل رہے ہیں دنیا کے، ابھی آنے والے ایام بہت ایسے ایام یا ایسے مہینے آنے والے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑی بڑی مصیبتیں، دنیا میں رد و بدل، دنیا کی تبدیلی ہونے والی ہے، دنیا میں بہت ایسے کام ہونے والے ہیں جس سے دنیا خوف زدہ ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ خداوند یسوع المسیح اور کلام مقدس پر مکمل طور پر مان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یہ ساری پریشانیاں، مصیبتیں آپ کے اوپر سے ٹل جائیں گی، آپ سیف ہوں گے۔ لیکن ابھی یہ جو مارچ، اپریل، مئی تک بہت ساری تبدیلی دنیا میں ہونے والی ہے، آپ خود دیکھ لیں گے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ ہمیں آپ کو خداوند کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یسوع المسیح بہت جلدی آنے والے ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے، کوئی ایسا پریزیڈنٹ نہیں ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ دنیا میں امن لا سکے۔ وقتی طور پر کچھ چیزیں ٹھیک ہوں گی، لیکن امن یہاں پر نہیں آ سکتا، کیونکہ دنیا بہت بگڑ چکی ہے۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور پھر ملتے ہیں۔